मैं एक इंतहाई गरीब घराने से तल्लक रखती थी। मेरे वालिद एक मामूली मिज़रा थे। भला हम कहाँ और तालीम कहाँ। जब मैं 16 साल की हुई तो वालिद ने मेरी शादी अपने एक रिश्तेदार के बेटे से कर दी। ये लोग भी हमारी तरह गरीब थे। ससुर बूढ़े थे और शोहर एक ज़मींदार की ज़मीन पर हल चलाता था। हमारी गुजर बसर मुश्किल होती थी क्योंकि ससुर की 6 बेटियां थीं और 2 यतीम भतीजियां भी साथ रहती थी। इतने बड़े कुंबे का बोझ अकेला मेरा शौहर ही उठाता था। जिस उम्र में मेरी शादी हुई मुझे अपने आप का भी होश न था और ना इतनी अकल के ज़िंदगी के मसाइल समझ सकती। मैं तो ज़िंदगी को बस एक मेहनत और मशक्क़त की चक्की ही समझती थी। हमारे पास बोसीदा कपड़े होते थे, सुबह किसी से रोटी मिलती और दोपहर में प्याज के साथ खाना। बस यही कुछ हमारे पास था। अलबत्ता रात को दूध का एक गिलास हर एक को मिल जाता था क्योंकि हमारे ख़ानदान में गाय की हैसियत एक फ़र्ज जैसी थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं सिर्फ 3 दिन की तक दुल्हन बनी रही। इसके बाद वहीं खेतों में जाकर काम करना, कुएं से पानी भर कर लाना, घास काटना और तंदूर पर रोटियां पकाना। जो कुछ मेके में था वहीं ससुराल में मिला। 1 साल के अंदर अल्लाह ने एक बेटा भी दे दिया। बेटे की पैदाइश पर सास बहुत खुश थी। इसने नाम कमाल खान रखा, लेकिन घर में सब प्यार से इसे कमला कहते थे। कमला 1 साल का था जब एक रोज़ एक अजीब वाक़या पेश आया। मैं कुएं पर पानी भरने गई हुई थी। इस वक्त कुएं पर कोई भी न था। ये कुआं पगडंडी के करीब था जहाँ से सड़क आकर मिलती थी। सड़क पर एक कार खड़ी थी और दिलावर खान कार से उतरकर मेरी तरफ आ रहा था। मैं इसे देखकर घबरा गई। इसने कहा कि घबराओ नहीं, मुझे पानी चाहिए। अपनी गागर मेरी कार के पास ले चलो। कार गर्म हो गई है, इसमें पानी डालना है। मैं दिलावर खान को पहचानती थी। एक बार वो हमारे ज़मींदार के घर बतौर मेहमान आकर ठहरा था। इस वक्त मैं इसे रोटी देने के लिए औताक में गई थी। तब मैं छोटी थी, मगर इसके उजले सफ़ेद बराक कपड़े और खूबसूरत चेहरा मेरे जहन पर नक्श हो गया था। मैं इसकी महसूर कुन शख्सियत से बहुत पहले बचपन में ही मरऊब हो गई थी। कार में पानी डालने के बाद इसने इंजन बंद कर दिया और मुझसे पूछा, इस खिदमत के सिले में तुमको क्या चाहिए। मैं चुप खड़ी अपना आंचल उंगलियों से मरोड़ती रही। तो वो बोला, कार में बैठोगी, सैर करोगी। कहकर इसने अपनी कार का दरवाज़ा खोला और बैठने का इशारा किया। मैं भी ऐसे इसकी गाड़ी में जा बैठी जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। दिलावर खान ने गाड़ी चला दी और फिर ना रोकी। मैं इसे पसंद आ गई थी। इसने इसी लम्हे तय कर लिया था कि जो भी हो वो मुझे हासिल करके रहेगा। वो मुझे लेकर अपने घर आ गया। वो बहुत बड़ा ज़मींदार था। मेरे रिश्तेदारों में किसी की हिम्मत ना थी कि इसके रास्ते में आती। उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की तो थाने वालों ने इन्हें आंखें दिखाकर भगा दिया। ये सारा इलाका दिलावर खान का था, भला कौन इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखता। थाने वालों के लिए ये कोई अनोखी बात ना थी कि एक बड़ा ज़मींदार एक गरीब की लड़की को घर की जीनत बनाने के लिए उठा के ले गया। दिलावर खान की हवेली देखकर मैं तो हैरान रह गई। इस कदर शानदार घर मैंने अपने कभी ख्वाबो ख्याल में भी ना देखा था। इसकी बीवी बांझ और बीमार थी। हालात मेरे लिए बहुत साजगार थे। दिलावर खान को औलाद की तमन्ना थी। इसने मुझसे कहा, गौहर देखो, तुम मेरे घर में कदम रख चुकी हो। तुम्हारा वापस जाना अब मेरी बेइज्जती है। ये नामुमकिन है कि मैं तुम्हें मजाक में नहीं लाया। मुझे पहली नज़र में ही तुम बहा गई थी। मैं तुमसे शादी करूंगा। ये तुम्हारे लिए बड़ी इज्जत की बात होनी चाहिए। अलबत्ता एक मसला है, तुम्हारा बेटा, इसे तुम्हें भुला देना होगा। मैं इस आदमी को क्या कहती जबकि वो ताकतवर था और मैं कमज़ोर। वो जो कह रहा था इसे वो जबर से भी मनवा सकता था। ये मेरी खुशबख्ती थी कि इसने मुझे बीवी बनाने का इरादा किया। अगर वो यूं ही दिल लगी करके छोड़ देता तब भी या मेरे वालिदैन इसका कुछ न बिगाड़ सकते थे। मेरे ससुर वालिद और शोहर को बुलवा कर इसने अपना इरादा इन पर जाहिर किया और मेरे शोहर को हुक्म दिया कि वो मुझे तलाकनामा लिख दे। ये सब जानते थे कि अगर उन्होंने सीधे तरीके से दिलावर खान की बात न मानी तो वो इन पर अरसा हयात तंग कर सकता है। गरीब तो अपनी गुर्बत से मजबूर होता है और यही मेरे वारसों की भी बसी थी। उन्होंने दिलावर खान की पेशकश कबूल कर ली और काफ़ी रकम लेकर तलाकनामा लिख कर दे दिया। अब मैं आज़ाद थी। दिलावर खान मुझसे निकाह कर सकता था। मैं कम सन थी और वो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ा था। इसका रोब मुझ पर ऐसा तारी था कि जो वो कहता मैं बला चूनो चरा मान लेती। निकाह के बाद इसके घर में मेरी हैसियत
متین ہوئی اس کا تو میں تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ میں سارے گھر کی مالک تھی۔ دلاور خان مجھ پر جان نچھاور کرتا تھا۔ اس نے مجھے سونے سے پیلا کر دیا تھا۔ میں جو کڑی دھوپ میں کھیتوں میں جلتی تھی، آج ٹھنڈی حویلی میں سکون و آرام کی نیند سوتی تھی، اور نوکرانیاں میرے آگے پیچھے پھرتی تھی۔ میں سچ مچ بکارن سے ملکہ بنا دی گئی تھی۔ بھلا ایسے نصیب کسی لڑکی کے ہو سکتے ہیں؟ شاید کروڑوں میں کوئی ایک ہی ایسی ہوتی ہوگی۔ میں جتنا اپنی قسمت پر ناز کرتی کم تھا۔ میں غربت کے دہکتے ہوئے جہنم سے نکل کر دلاور خان جیسے بڑے آدمی کی عزت بن گئی تھی، اور اس کے پیار کی چھاؤں تلے آ گئی تھی۔ میرے میکے والوں نے مجھ سے پھر کوئی ناتا نہ رکھا۔ ایک ماں تھی جس نے میرا ساتھ نہ چھوڑا۔ وہ چوری چھپے ملنے آ جاتی، اور کبھی کبھی میرے بیٹے کملے کو بھی اپنے دوپٹے کی اوٹ میں لپیٹ کر لے آتی تھی۔ جب تک میں دلاور خان کے بچے کی ماں نہ بنی، دلاور نے میری ماں کے آنے جانے پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ لیکن جب اس کے گھر میں نے پہلے بیٹے کو جنم دیا، تو پھر اس نے مجھے بتا دیا کہ مجھے اپنے میکے سے اب کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے، خاص طور پر پہلے شوہر کے لڑکے کے لیے۔ اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ پہلے میں صرف دلاور خان کی محبوبہ تھی، اب اس کے بیٹے کی ماں بن چکی تھی، اور یہ زنجیر باقی سب زنجیروں سے زیادہ مضبوط تھی۔ اب میں کملوں کو یاد کر کے تڑپتی تھی، مگر اس سے مل نہیں سکتی تھی۔ وہ میرا بیٹا تھا، میں اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ یاد کر کے تڑپتی، مگر مل نہ سکتی تھی۔ وہ میرا اپنا تھا، میں اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ میرا ایک بیٹا تو سونے کے پالنے میں جھولا لے رہا تھا، اور دوسرے کو زمین پر بچھانے کے لیے دری کا ٹکڑا بھی میسر نہ تھا۔ کملے نے چوری چھپے کچھ نہ کچھ رقم بھیجا کرتی تھی، مگر اس سے میری تسلی نہ ہوتی تھی۔ وہ ہر دم یاد آتا۔ اس سے جدائی کا مجھے بہت غم تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ غم تو اس بات کا تھا کہ وہ غریبی کے ہاتھوں ختم ہو رہا تھا، اور میں مخملی بچھونوں پر سوتی تھی۔ شاید بعض غم تقدیر میں اٹل ہوتے ہیں، موت کی طرح۔ جتنی بھی خوشی ملے وہ غم نہیں مٹتے، جب تک سانس چلتی ہے ساتھ رہتے ہیں۔ ایسا ہی غم مجھے اپنے بیٹے کملے کی جدائی کا تھا۔ زندگی کے دن بسر ہوتے رہے۔ دلاور خان کے گھر مجھے ہر طرح کا سکھ اور آرام ملا۔ اس شخص نے کبھی کوئی دکھ نہ دیا۔ میری ہر خواہش اس نے پوری کی۔ میں نے بھی اس کے عوض اس کے ہر حکم کی تعمیل کی، ایک اطاعت گزار بیوی بن کر اس کے دل کو سکون اور آرام پہنچایا، یہاں تک کہ کملے کو بھی بھلا دیا، اور اپنی ممتا کو بھی موت کی نیند سلا دیا تھا۔ دلاور خان کے گھر میں نے 5 بیٹیوں کو جنم دیا۔ دلاور خان نے ساری زمین اپنی زندگی میں ہی میرے نام کر دی تھی۔ وہ مجھ سے کہتا تھا، کیا خبر گوہر، تیرے لڑکے تجھ سے وفا کریں نہ کریں، اس لیے میں جائیداد ان کے نام نہیں کروں گا، میرے بعد تو خود ان کا بٹوارا کرتی رہنا۔ دلاور خان عمر میں مجھ سے کافی بڑا تھا۔ وہ مجھ سے پہلے ہی موت کی راہوں کا مسافر بنا۔ اس کے مرنے کے بعد پتہ چلا کہ تنہائی اور بے چارگی کیا شے ہوتی ہے۔ جب تک وہ زندہ تھا کسی بات پر پابندی نہ تھی، اب ہر بیٹے کی خوشنودی کی پرواہ کرنا پڑتی تھی۔ میرے سب بیٹے اپنے اپنے مشغلوں اور خوشیوں میں گم تھے، انہیں میری تنہائی اور بیوگی کا ذرا بھی احساس نہ تھا۔ بڑا بیٹا شادی کر کے الگ ہو گیا، اور کبھی کبھار ہی میرے پاس آتا۔ اس سے چھوٹا بھی اپنی بیوی کا غلام بن گیا۔ تیسرا حیدرآباد اور چوتھا نواب شاہ میں پڑھتا تھا۔ پانچواں اور سب سے چھوٹا بیٹا گھر پر ہی رہتا تھا، مگر گھر بار اور کام کاج میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ سارا دن کار لے کر گھوما کرتا، اور اکثر راتوں کو گھر سے غائب رہتا۔ دوستوں نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا، کسی کو خاطر میں نہ لاتا اور مجھ سے بھی سیدھے منہ بات نہ کرتا۔ پڑھائی سے اسے کوئی رغبت نہ تھی۔ میٹرک بھی اس نے بڑی مشکل سے پاس کیا۔ جس قدر سکھ مجھے دلاور خان کی دولت اور ذات سے ملا، اتنا ہی دکھ اس کے بیٹوں نے پہنچایا۔ مجھے ان پانچوں سے بے حد محبت تھی، یہ میرے لخت جگر تھے۔ اب میں بوڑھی ہو چکی تھی۔ پانچوں بیٹے دلاور خان کی طرح ماشاءاللہ قداور اور جوان تھے۔ میں انہیں دیکھ کر جیتی تھی۔ دل یہی چاہتا تھا کہ ایک پل کے لیے بھی یہ میری نظروں سے اوجھل نہ ہوں۔ میرا ان کے سوا کون تھا؟ میکا چھوڑے مدت گزر چکی تھی۔ وہ غریب لوگ تھے، دلاور خان کی حویلی میں ان کے لیے کہاں جگہ تھی؟ میں ان کے لیے اور میرے لیے مر چکے تھے۔
دولت کی تفریق نے سارے رشتے ناتے صدیوں پہلے ہی توڑ دیے تھے۔ جب تک دلاور خان زندہ تھا اس نے مجھے تنہائی کا احساس نہ ہونے دیا۔ دلاور خان محبت کا ایک ایسا سمندر تھا جس میں ڈوب کر میں نے اپنا ماضی بھلا دیا تھا، جہاں تک کہ اپنی کوکھ کے جائے کو بھی بھلا بیٹھی تھی، حالانکہ وہ مجھے بھولتا نہ تھا۔ ہر قدم قدم پر کملے کی یاد میرے دل کی چٹکیاں کاٹتی رہتی، مگر ان پانچوں بیٹوں نے مجھے اس کی جانب جانے نہ دیا۔ مجھے تو اس سے یہ بات بھی چھپانی پڑی تھی کہ ان کا ایک بھائی اور بھی ہے، کیونکہ وہ ان کے سوتیلے باپ کا بیٹا تھا، ایک غریب ہاری کا بیٹا۔ وہ ہاری جو ان کے مزارے ہوتے ہیں، یہ کیسے کسی نوکر کو اپنا بھائی کہلوانا پسند کر سکتے تھے؟ وہ بیچارہ کیا ان کی برابری کرتا، کب تک اپنے اندر کی عورت کو آواز کو دبا کر رکھتی؟ اب جب کہ یہ لڑکے میری پرواہ نہ کرتے تھے، مجھے اس بیٹے کی اور بھی زیادہ یاد آتی۔ میری کوئی بیٹی نہ تھی جو غمگسار بنتی۔ بڑے بیٹے جو شادی شدہ تھے وہ کبھی عید تہوار پر پال دو پال کے لیے آ جاتے، ورنہ ان کے گھر بھی دور تھے، میں وہاں جا نہیں سکتی تھی۔ دلاور خان کی بھی ہدایت تھی کہ تم کبھی بھوؤں کے در پر خود چل کر نہ جانا، اس سے تمہارے رتبے میں کمی آئے گی اور وہ کسی دن تمہیں بے آبرو بھی کر دیں گی۔ چھوٹے تینوں بیٹے ہمیشہ اس وقت میرے پاس آتے جب انہیں رقم کی ضرورت ہوتی۔ بینک سے روپیہ نکلوانے کے لیے میرے دستخط ضروری تھی، بس اسی لمحے وہ میری خوشامد کرتے تھے، ورنہ وہ میرے دکھ سکھ کے ساتھ ہی نہیں تھے۔ کچھ دنوں سے مجھے کملے کی یاد شدت سے آ رہی تھی۔ جب تک دلاور خان زندہ رہا میں اس سے ملنے پر مجبور رہی، کیونکہ وہ کسی ہاری مزارے یا نوکر سے میرا رشتہ باقی نہ رہنے دینا چاہتا تھا۔ لیکن اب میں آزاد تھی۔ اب تو ہر دم یہی جی چاہتا کہ کسی طرح پر لگ جائیں اور میں اڑ کر کملے کے پاس جا پہنچوں۔ آخر کار ایک دن میں نے اپنے سارے بیٹوں کو بتا دیا کہ میں اب تمہارے بھائی کملے کے بغیر نہیں رہ سکتی اور اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ سارے لڑکے سیخ پا ہو گئے اور خفا ہونے لگے اور کہا کہ میں ایسی بات ہی منہ سے نہ نکالوں جو ان کے خاندان کے وقار کے شانے شان نہیں ہے۔ میں مایوس ہو گئی، سوچا کہ اس طرح تو کبھی اپنے کملے سے نہ مل سکوں گی، لہٰذا میں نے ان سب سے چھپ کر ہی کملے سے ملنے کا منصوبہ بنایا۔ جب پہلی بار اس کے سامنے گئی تو وہ ہکا بکا رہ گیا، جلدی سے چارپائی سے اٹھ کر میرے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس کے آنسو میرے پیروں پہ گرنے لگے۔ وہ اتنا رویا کہ میرا دامن بھی تر ہو گیا۔ بڑا دکھ ہوا اس کی حالت دیکھ کر۔ میری ممتا نے خود سے شرما کر میرے ہی دوپٹے کے پلو میں منہ چھپا لیا۔ کیسی ماں تھی میں، اتنے طویل عرصے تک اپنے لخت جگر کو فراموش کیے رہی، مگر کملے نے مجھے ایک لمحے کو بھی نہ بلایا تھا۔ بھیگی آواز میں مجھے بتایا کہ میری آویلی کے اس نے ہزاروں چکر کاٹے، مجھ سے ملنے کو بڑے جتن کیے، خان کی زمین پر نوکر ہونے کی کوشش کی، سفارشیں کرائی، مگر دلاور خان نے مجھ تک ان اطلاعات کو پہنچنے نہ دیا۔ میرے برے نصیب کہ وہ مجھ سے نہ مل سکا۔ ماں میں تو تیری صرف ایک جھلک دیکھنے کو اپنی جان تک دے سکتا تھا۔ وہ سسک سسک کر فریاد کر رہا تھا اور میرے دل کے ہر زخم پر، اس کی ہر سسکی پر لو لو ہو رہا تھا۔ اس روز میں بھی جی بھر کر روئی تھی۔ وہ مجھے جانے نہ دیتا تھا، بار بار پاؤں پکڑ کر کہتا، ماں اللہ کے لیے اب تو نہ جا، میرے دل میں یہ بڑی حسرت ہے کہ تو اب میرے ساتھ رہے اور میں عمر بھر تیرے قدموں میں بیٹھا رہوں، آخری دم تک تیری خدمت کروں۔ ماں میں غریب ضرور ہوں لیکن ہوں تو تیرا ہی بیٹا، تیرے لیے اتنا کما کے لے آؤں گا کہ تو آرام سے زندگی کے باقی دن گزارے گی۔ کملے کا پیار، اس کی باتیں، اس کی حسرتیں اور بھولا پن، ہر بات میرے دل میں ترازو ہو رہی تھی۔ اس کے میلے چیلے پھٹے پرانے کپڑے اور کھردرے ہاتھ پاؤں، اس کا دیہاتی پن، ہر شے میرے سینے میں زخم ڈال رہی تھی۔ میرے پانچوں بیٹے تو عیش و آرام میں تھا، ہر ایک کے پاس اپنی گاڑی، اپنا مکان، اپنی زمین تھی، مگر میرے اس پھول کے تن پر کپڑے تک سالم نہ تھے۔ میں اس کی بد نصیبی پر حیران تھی کہ جس نے کملے سے ماں باپ کا پیار چھین لیا تھا، جس کو سخت مشقت کے باوجود پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہ تھا، بڑی مشکل سے اس نے مجھے جانے دیا، دور تک چھوڑنے آیا تھا، بار بار التجا کر کے کہتا، ماں اللہ کے لیے اب نہ جا، میری غربت سے نہ ڈرو، میں اتنی محنت کروں گا کہ تو سکھی رہے گی۔ میں گھر لوٹی تو میرے بیٹے مجھ سے دو دو ہاتھ کرنے آ گئے۔ ان کو علم ہو گیا تھا کہ میں کملے سے ملنے گئی تھی۔ سبھی نے مجھ سے جھگڑا کیا
اور اپنی جائیداد طلب کی جو ان کا باپ میرے نام کر گیا تھا۔ وہ اب میرا شرعی حق بھی مجھے دینا نہ چاہتے تھے۔ شاید ان کو یہ خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ میں اپنے حصے کی جائیداد کملے کو نہ دے دوں۔ میں نے بغیر کسی حیل و حجت میں یہ بھی ان پانچوں میں تقسیم کر دی، کیونکہ یہ ان کے باپ کا ورثہ تھا۔ میرے بعد بھی یہ انہی کو ملنا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ سنا دیا کہ میں نے چونکہ ان کی عزت کا خیال نہیں کیا، وہ معمولی ہاری کے گھر چلی گئی۔ لوگوں کو بھی علم ہو گیا ان کا سوتیلا بھائی بھی کوئی ہے جس کے باعث ان کی بے عزتی ہوئی، لہٰذا اب وہ میرے پاس نہیں آئیں گے۔ مجھے بڑا دھچکا لگا۔ میرے اپنے بچے جن کو میں نے جنم دیا، پالا پوسا، آج دولت کے گھمنڈ میں مجھے ہی آنکھیں دکھا رہے تھے۔ اس لیے میں آئندہ ہمیشہ کے لیے کملے کو بھول جاؤں اور کبھی دوبارہ اس سے ملنے کی جرات نہ کروں۔ وہ یہ بھی بھول گئے کہ جیسے میں ان کی ماں ہوں ویسے ہی اس کی بھی ہوں۔ اب جب میں اپنے پہلے بیٹے سے مل چکی تھی، ممتا کی مرجھائی پھر سے تازہ ہو گئی۔ اب میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ جوانی میں نے اپنے ان بچوں کو دی جو دلاور خان کے بچے تھے، تو بڑھاپا اپنے غریب بیٹے کو دوں گی۔ میں نے پھر بھی عید کے دن تک انتظار کیا۔ جب عید کے روز بھی پانچوں میرے پاس نہ آئے تو دل بری طرح ٹوٹ گیا، اور پھر میں نے دلاور خان کے گھر کو چھوڑ دینے کی تیاری باندھ لی۔ جو نقدی اور زیورات تھے وہ میں نے ان لڑکوں کے تایا کو بلا کر ان کے حوالے کیے کہ یہ پانچوں میں برابر تقسیم کر دیں، تاکہ میرے بعد وہ ان چیزوں کے لیے بھی نہ لڑتے رہیں۔ میرا عمرہ کرنے کا ارادہ ہے اور زندگی اور موت کا پتہ نہیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ امانتیں وارثوں تک پہنچ گئی۔ میں 2 جوڑے کپڑوں کے ساتھ کملے کے گھر آ گئی اور ہم عمرے پہ چلے گئے۔ میرے بیٹے نے کچھ پیسے اپنی محنت سے جمع کیے تھے، وہ اپنی رقم سے میرے ہمراہ گیا۔ کملا تنہا رہتا تھا، اس کا باپ مار چکا تھا۔ اب اس کو میری اور مجھے اس کی ضرورت تھی۔ میں جانتی تھی کہ دلاور خان کی اولاد ہونے کے ناطے وہ اس غریب کو کبھی بھی بھائی تسلیم نہ کریں گے، کیونکہ وہ کملے کی سماجی کمزور حیثیت کو اپنی عزت پر دھبا سمجھتے تھے، لہٰذا میں خود ان کو دور رکھنا چاہتی تھی۔ کملے کے باپ کا 5 مرلے کا گھر بیچ کر ہم شہر آ گئے، جہاں اس نے محنت مزدوری کی اور اپنی حلال کی کمائی سے میرا پیٹ پالنے لگا۔ میں جانتی تھی کہ میرے لڑکوں کا حصہ بھی آنا چاہیے اور وہ ضرور ایک دن خود مجھ سے آ ملیں گے، مگر وہ نہ آئے۔ ان کی جدائی کا غم ضرور ہے، لیکن اب مجھے اپنی ممتا کی دولت اپنے غریب بیٹے پر نچھاور کرنی ہے، تاکہ میں اس کے کچے گھر میں عزت اور سکون سے مر سکوں۔ یہ بھی ہے کہ ایک کھویا ہوا بیٹا مل گیا ہے، لیکن میرے 5 بیٹے کھو چکے ہیں۔ پہلے میں کملے کے لیے بے سکون تھی اور اب ان 5 کے لیے بے سکون ہوں، بے سکون رہتی ہوں۔ عورت کی بھی کیا قسمت ہے، اس کو کہیں بھی اور کبھی بھی سکون نہیں ملتا۔